बात कान खोल कर सुन लें सारे। सीधा सीधा दो टोक खान ने जवाब दिया है, माइनस इमरान खान तस्वर भी नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माइनस इमरान खान। इमरान खान ही चेयरमैन पीटीआई रहेगा। इमरान खान ने इन सारी खबरों की तरदीद कर दी है रहेगा। इमरान खान ही पीटीआई है और पीटीआई ही इमरान खान है। इसलिए इमरान खान के बगैर कोई जो है तस्वर नहीं है कि इमरान खान हिस्सा नहीं लेगा या पार्टी इलेक्शंस में वो चेयरमैन नहीं होगा। लतीफ़ खोसा साहब, आपकी आज इस बात पे चेयरमैन से मुलाकात हुई, एक तो सुनवात का अहवाल बताएं और दूसरा गुज़िश्ता रोज़ जो तर्जमान मुख्तलिफ तरीके से बातचीत करते रहे हैं उनके हवाले से कि नेक्स्ट तर्जमान कौन होगा, कौन चेयरमैनशिप लेगा, उस हवाले से बात करें। देखें, आज मोहतरम इमरान खान साहब की जो है ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी जो अल-कादिर के ट्रस्ट केस में थी वो भी थी, और बुशरा इमरान बीबी की दो दरख्वास्त हाय क़ब्ल गिरफ़्तारी थी, जो एक तोशा खाना के केस में थी और एक जो है अल-कादिर ट्रस्ट केस में थी। वो तीनों जो है ये अबूरी ज़मानत पर हैं क़ब्ल गिरफ़्तारी। तो ये आज जो हुआ, हमने यही उन्हें बताया कि जनाब तफ्तीश इन्होंने सेर हासिल कर ली है और उस जिस्मानी रिमांड भी इन्होंने पूरा एग्जॉस्ट किया है, और एक एक चीज़ जो है इन्होंने न सिर्फ ये कि 190 मिलियन पाउंड की जो लंदन से नेशनल जो क्राइम एजेंसी है उसकी तरसील जो डेजिग्नेटेड अकाउंट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई है उसकी जो है इन्होंने छानबीन की है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो है रेगुलेट भी कर दिया। वो 190 मिलियन जो है और 35 अरब रुपया वो सरकारी ख़जाने में सुप्रीम कोर्ट से के अकाउंट से निकाल के सरकारी ख़जाने में वो दाखिल भी कर दिया, और जो बाकी का अमाउंट है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दे दिया, क्योंकि मलिक रियाज या बहरिया ट्रस्ट बहरिया टाउन जो लिमिटेड है उसका जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि सिंध की ज़मीन के एवज़ाने में 460 अरब रुपया मलिक रियाज या बहरिया ट्रस्ट के ज़िम्मे उन्होंने किया था, और उन्होंने इसीलिए अकाउंट खोल दिया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के डेजिग्नेटेड अकाउंट में वो पैसा जमा करवाना था। 2026 तक 460 मिलियन जो है 460 अरब रुपया वो उन्होंने जमा करवाना है बहरिया ट्रस्ट में। तो वो उस सिलसिले में वो दाखिल किया जा रहा था, इसलिए उसमें साबित हो गया कि एक धेला जो है वो इमरान खान ने गेन उसमें नहीं किया, ना हुकूमत किसी और वज़ीर या किसी जो है आपके एसेट रिकवरी यूनिट के किसी बंदे का कोई ताल्लुक़ था। एक तो ये साबित हो गया, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उस तफ्तीश में आ गया। दूसरा ये था कि अल-कादिर ट्रस्ट जो था जिसमें ज़मीन दी गई और यूनिवर्सिटी बनाकर बहरिया टाउन का तरफ से एक गिफ्ट के तौर पर दिया गया था, वो भी जो डीड है, जो ट्रस्ट डीड है उसके ज़रिए रेगुलेटेड है, और ट्रस्टीज़ उसमें से सिर्फ अमानतदारी के तौर पर उस पर हैं, और उसमें से एक पैसा नहीं निकाल सकते, ले जा सकते या ले जाया गया हो, और ना ही उसमें से कोई उनका रिश्तेदार और अजीज़ जो है कोई ले जा सकता है। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर किसी वजह से ये ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर भी ट्रस्टीज़ को नहीं मिलेगा, बल्कि किसी और चैरिटेबल ऐसे ट्रस्ट को ये तफवीज़ किया जाएगा। तो उसमें भी दोनों सूरतों में, यानी 190 मिलियन आने में यूके से और ट्रस्ट डीड के बनने में जो मलिक रियाज ने दिया गिफ्ट के तौर पर, उसमें एक पाई का भी ना मोहतरम इमरान खान साहब को कोई गेन हुआ और ना ही बुशरा बीबी को गेन हुआ। इसलिए वो जहाँ तक ताल्लुक़ है ये ट्रस्ट का जो अल-कादिर ट्रस्ट वाला केस है वो तो बिल्कुल स्मैश हो जाता है, उसमें कुछ भी नहीं रह जाता है। दूसरा रह गया तोशा खाना का केस।
تو توشہ خانہ کا کیس ساری چیز ریگولیٹڈ ٹیبولیٹڈ ہے، وہ بھی ہر چیز ریکارڈ پر موجود ہے. اس میں بھی کوئی ایسی بے ضابطگی نہیں ہوئی جس میں پرائم منسٹر کو ذمہ وار ٹھہرایا جائے یا بشرا بی بی کو وہ اس میں مورد الزام ٹھہرایا جائے. بہرکیف یہ جو پریلیمنری باتیں ہوئی ہیں اس کے بعد جج صاحب نے اسے 6 دسمبر کے لیے ان کی ضمانت کو ایکسٹینڈ کر کے توسیع کر کے ضمانتیں عمران خان صاحب کی بھی اس کیس میں اور بشرا بی بی کی دونوں کیسز میں توسیع کر کے یہ 6 دسمبر کو اس کو رکھا ہے بقیہ بحث کے لیے. یہ تو ہو گیا ان آج کی کارروائی کا جو جج صاحب نے کی ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ یہ جیل ٹرائل اس کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس کیس کا، کیونکہ نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے، اخباروں کے توسط سے یہ چیز عیاں ہوئی ہے کہ نوٹیفیکیشن حکومت نے کر دیا ہے. لیکن اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ چونکہ ابھی تو ریفرنس داخل ہی نہیں کیا گیا ہے، ابھی وہ زیر تفتیش ہیں مقدمات یہ، اور جب زیر تفتیش ہو تو ٹرائل تو ظاہر شروعات ہو ہی نہیں سکتا ہے ٹرائل. تو اس لیے جہاں تک جیل ٹرائل کا تعلق ہے ابھی چونکہ اس کی تو شروعات ہی نہیں ہوئی ہے، اس لیے وہ نوٹیفیکیشن غیر مؤثر ہونے کے ایک قسم کا غیر مؤثر ہی ہو سکتا ہے کیونکہ ٹرائل شروعات نہیں ہوئی ہے. تو اس کو تو ہم بر وقت اپنے وقت کے موقع محل کے حساب سے چیلنج کریں گے وہ بھی، کیونکہ ہمارا موقف بدستور یہی ہے کہ یہ ایک اوپن ٹرائل ہی قانون کو میں مندرج ہے 352 ضابطہ فوجداری میں، اور ویسے بھی جو ہے انصاف نہ صرف کرنا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، اور ہوتا ہوا نظر تبھی آ سکتا ہے جب آپ اندر ہوں یعنی آپ کمرے کے اندر ہوں، جیل کے اندر نہیں، عدالت کے اندر ہوں، اور آپ کی نظر سے ساری قوم اور سارا ملک اور دنیا ساری اس کو دیکھ رہی ہو کہ انصاف ہو رہا ہے. جو چونکہ آپ کو رسائی نہیں ہے، پبلک کو رسائی نہیں ہے، وکلاء کو رسائی نہیں ہے، تو ایسے میں جو ہے جیل ٹرائل ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہی وہ انصاف کے قتل کے مترادف ہوگا. سو اس کو وقت پر چلے. اب آپ کی جو دوسری سوال تھا کہ بڑی ماشاءاللہ یہ چل رہی ہیں خبریں، تو ایک بات کان کھول کر سن لیں سارے، مائنس عمران خان تصور بھی نہیں ہے. عمران خان نے ان ساری خبروں کی تردید کر دی ہے. There is no question of minus عمران خان. عمران خان ہی چیئرمین پی ٹی آئی رہے گا، اور اس لیے جو بھی کوئی اس قسم کی خبر دے رہا ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر تو کہا جا سکتا ہے اسے. لیکن جہاں تک فیصلے کا سوال ہے، عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی ہی عمران خان ہے. اس لیے عمران خان کے بغیر کوئی جو ہے تصور نہیں ہے کہ عمران خان حصہ نہیں لے گا، یا پارٹی الیکشنز میں وہ چیئرمین نہیں ہوگا، یا کسی اور کا نام آ رہا ہے. سبھی محترم ہیں، یہ نہیں کہ کسی پر جو ہے کوئی اعتراض کی بات ہے. ماشاءاللہ جنہوں نے یہ غلط فہمی کی وجہ سے بیان دیا ہے وہ بھی جو ہے محترم ہیں، اور عمران خان صاحب کے نزدیک ان کی بھی عزت اور احترام اور توقیر اتنا ہی ہے. لیکن اس قسم کا نہ فیصلہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. سو اس لیے عمران خان چیئرمین اپنا پی ٹی آئی رہیں گے، اور چیئرمین پی ٹی آئی ہی اگر الیکشن کا ہوتا ہے، اس فیصلے کو جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے اس کو چیلنج بھی کیا جا رہا ہے، اور اگر اس کا سائملٹینسلی اگر الیکشن انٹرا پارٹی کروانا بھی مقصود ہوا تو بھی عمران خان ہی چیئرمین ہوں گے پی ٹی آئی کے. سو اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑا واضح طور پر عمران خان نے پیغام دیا. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے مجھے آج بہت اصرار سے پارٹی میں شامل ہونے کے لیے، آج انہوں نے پہلے بھی کہتے رہے لیکن آج انہوں نے بہت اصرار کر کے کہا ہے کہ پارٹی کو آپ کی ضرورت ہے، ملک اور قوم کو آپ کی ضرورت ہے، اور اس لیے آپ مہربانی کر کے فیصلہ کریں. جس کا میں نے انہیں یہی جواب دیا ہے کہ میں اپنی فیملی اور اپنے دوستوں سے مشاورت کرنے کے بعد
اس کا حتمی فیصلہ کروں گا. آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے پہلے بھی کہتے رہے ہیں اور آپ نے مجھے مدعو کیا ہے, آپ نے میرا یہ ریکویسٹ کی ہے, آپ نے مجھے شراکت کی اور شمولیت کی پی ٹی آئی میں. میرے لیے یہ بہت عزت اور احترام کی بات ہے. میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں, شکر گزار ہوں. لیکن فیصلہ سر دست میں اپنے دوستوں سے اور اپنی فیملی سے کرنے کے بعد انشاءاللہ عنقریب اس کا فیصلہ کروں گا. اپنا کوثر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ یہاں پہ بات کریں ابھی, اسی طرح کل پی ٹی آئی کے جو سینئر وکلا ہیں اور رہنما بھی ہیں, علی ظفر صاحب اور گور خان صاحب, شیر افضل صاحب, انہوں نے یہاں پر کھڑے ہو کر کہا کہ ہماری تفصیلی بات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے اور اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ جو قانونی کارکردے ہیں جو الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا ہے اس حوالے سے مشاورت ہوئی ہے اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ چیئرمین کے امیدوار عمران خان صاحب نہیں ہوں گے. کل علی ظفر نے ایک ٹی وی چینل پہ بھی یہ کہا کہ یہ باتیں ضرور ہوئی ہیں, شیر افضل خان نے صحیح بات کی ہے اور جو پارٹی کی طرف سے جو تردید آئی وہ بھی صحیح ہے, لیکن اس پہ ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے. سردار صاحب یہ ایک اور سوال ہے کہ کتنے ترجمان ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ جو بھی اندر جیل سے ٹرائل سے نکلتا باہر وہ دعویٰ کرتا ہے میں ترجمان ہوں, یہ کلیئر کروا دیں کہ وہ ہر کوئی اپنا اپنا بیان دے رہا ہے, کنفیوژن ہو رہی ہے. آپ ہی ترجمان مرکزی بن جائیں یا نعیم بجوتا صاحب کو بنا دے, کوئی ایک تو بنے. ایک تو بات یہ ہے کہ میں ترجمان کوئی نہیں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں سیدھا عمران خان سے گھنٹہ ڈیڑھ مل کر آ رہا ہوں. میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو مجھے عمران خان نے خود کہا ہے. اب آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ علی ظفر صاحب سے پوچھیے گا, مروت صاحب سے پوچھیے گا. میں بھی ان کی بہت عزت کرتا ہوں, خان صاحب بھی ان کی بہت عزت کرتے ہیں. انہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. خان کے بغیر پی ٹی آئی کانسیپٹ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. خان ہی چیئرمین ہوگا, یہی میں نے اخذ کیا ہے اور یہی میں آپ کو کنوے کر رہا ہوں. باقی آپ جو مرضی تصور پارٹی کریں. کی طرف سے وضاحت ہی کر دیں کہ جناب یہ موصوف ہمارے ترجمان نہیں ہے. اگر یہ بات کریں تو اس کے اوپر مطلب وہ وضاحت نہیں ہے. ہر کوئی ٹی وی پہ آ جاتا ہے, کنفیوژن ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں 1 گھنٹہ مل کے آیا ہوں, مطلب کالا انہوں نے بھی کل کالا کوٹ بنا ہوا تھا, 1 گھنٹہ مل کے آئے ہوئے تھے, ٹائی بھی پہنی تھی اور انہوں نے آ کے اسی طرح سے کہا. اور خان صاحب کے وہ وکیل بھی, میں کب کسی چیز کی بھی میں تردید نہیں کر رہا ہوں. وہ اگر جانے ان سے پوچھیے گا, ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. میں تو سیدھا دو ٹوک خان نے جواب دیا ہے کہ عمران خان ہی چیئرمین ہوگا پی ٹی آئی کا, اور یہی پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن یہی تصور کرتا ہے. وہ کسی اور کا تصور کر ہی نہیں سکتا ہے چیئرمین کا. سو آپ جو اگر میں کب کلیم کر رہا ہوں کہ میں ان سے کوئی زیادہ معتبر ہوں. ہاں یہ انتظار صاحب, باقی یہ بتا دیں کہ سائفر کیس میں جو کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ اوپن ٹرائل ہوگا, انہوں نے سبجیکٹ ٹو اڈیالہ سپرنٹ کر دیا, سپرنٹ رولز کر دیا, اس کے مطابق ہاں اس کی بھی بات ہوئی تھی, اس کا بات ہوئی ہے. اور اس کا انہوں نے کہا, میں نے کہہ دیا ہے کہ اس آرڈر کو بھی چیلنج کرنا ہے کیونکہ یہ توہین عدالت کے مترادف ہے. جب ایک ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک فیصلہ کرتی ہے اور پہلے سارے نہ صرف نوٹیفیکیشنز کو کالعدم قرار دیتی ہے بلکہ جو ٹرائل اور جو کارروائی جیل میں ہوئی تھی اس کو بھی منہدم کر کے ختم کر دیا, اریز کر دیا اس کو, تو پھر اس کے بعد یہ کیسے آرڈر کیا ہے جج صاحب نے, وہی جو ہے بعد میں. تو یہ توہین عدالت بھی ہے اور یہ پی ٹی آئی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کل ہی یہ کہہ دیا تھا کہ اس کو چیلنج کیا جائے. تو اس لیے وہ ہائی کورٹ میں اس جیل ٹرائل کو یا جو نیا ان کا فیصلہ یا آرڈر ہے جو بھی انہوں نے کیا ہے جج صاحب نے, اگرچہ انہوں نے ابھی تو وہ وفاقی حکومت کو نوٹیفیکیشن کے لیے بھیجا ہے, لامحالہ نوٹیفیکیشن تو ہو ہی جائے گا, لیکن اس کو خان صاحب نے چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ وکلاء کی ٹیم جو ہے اس پر یقیناً کام کر رہی ہے. ایک اور چیز جس پر خان صاحب کو بہت تکلیف ہوئی, اور وہ تکلیف یہ ہوئی کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے, اتنا بھی گر سکتا ہے کہ جوان بچیوں کی جن کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں ان کی ماں پر 2 مہینے وہ حراست میں رہنے کے بعد آ کر جو بیان اس نے دیا ہے اس کے سابقہ خامند نے, خاور مانکا نے, اور جو کمپلینٹ کی بھی ہے,
وہ تکلیف دہ ہے کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے اور اتنا بھی جھوٹ بول سکتا ہے. اور یہ انہیں یقیناً ایک بالکل اس کا دکھ کا اظہار انہوں نے کیا، برملا کیا کہ یہ اس حد تک گرنے کا تصور نہیں ہو سکتا تھا. سیاست میں باقی سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیسز بنا دیے، القادر بنا دیا، آپ نے جو ہے توشہ خانہ بنا دیا، سمجھ آتی ہے. لیکن اس حد تک ذاتیات پر کہ ایک ایسی یعنی خاتون جو اب ان کی ازدواج میں ہے، جس کو وہ طلاق دے چکے ہیں، ان کی جوان بچیاں ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے، بچوں کو سب پتہ ہے کہ خاور مانکا نے طلاق دی اور عدت کے بعد ہی شادی ہوئی. اس طلاق کے بعد اور پھر اس قسم کی 2 مہینے میں یہ 3.5 سال 6 سال شادی کو ہو گئے، 6 سال شادی کو ہو گئے. آج آ کر انہیں جو ہے خاور مانکا کو 2 مہینے اندر رکھ کر بابا سلاسل کر کے اور پھر اس سے یہ بیان دلوانا. اور آپ نے دیکھا کہ جب جج صاحب کے سامنے موصوف کل بیان دے رہے تھے میجسٹریٹ کے آگے، تو لکھے ہوئے کاغذ سے پڑھ رہے تھے، لکھے ہوئے کاغذ سے پڑھ رہے تھے. جج نے کہا کہ بھائی لکھے ہوئے کاغذ سے آپ پڑھنا جو ہے یہ بند کریں گے تو تب شاید آپ کی ریکارڈ کی گی، یہ نہیں ہوگی. تو لکھے ہوئے کاغذ دیا گیا تھا، جس کے بعد تو یہی خان صاحب کو تھا کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے کہ اس کی جوان بچے ہیں ان کا بھی نہیں سوچا. اور اس کو جو ہے ظاہر ہے کہ جس طرح سے حکم نامہ جاری کیا گیا، جس طرح سے وہ کانپ رہا تھا، اور 2 مہینے کی 6 سال کے بعد اب انہیں یاد آ گیا کہ یہ عدت میں شادی ہوئی ہے. تو یہ اس کا یقیناً انہوں نے اظہار کیا. میں نے سوچا کہ یہ میں آپ کو بات بتا دوں.